डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज साहिवाल के ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन क्लासेस में आप सबको खुश आमदीद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मेरा नाम सैयदा राहिला शिराजी है। मेरा ताल्लुक़ साहिवाल डिविजनल पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज के गर्ल्स सेक्शन से है और मैं उर्दू की मुअल्लिमा हूँ। आज हम साले अव्वल के सिलेबस में शामिल शायर मोमिन खान मोमिन की गज़ल नंबर 2 पढ़ेंगे। सबसे पहले मोमिन खान मोमिन का मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने पेश करूंगी। मोमिन खान मोमिन का ताल्लुक दबिस्ताने दिल्ली से है। उनका नाम मोमिन खान और तखल्लुस मोमिन था। वो 1800 को दिल्ली में पैदा हुए। तिब, फलसफा और रूहानियत में खास दिलचस्पी रखते थे। पेशे के एतबार से हकीम थे। इसके अलावा वो माहिर नजूम और शतरंज के खिलाड़ी भी थे। मोमिन गालिब और ज़ौक़ के हम असर थे। उन्होंने शायरी की तमाम इसनाफ पर तबा आजमाई की, लेकिन उनकी शोहरत का सबब गज़ल करार पाई। कहा जाता है कि उनके एक शेर, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, इसके एवज गालिब उनको अपना पूरा दीवान देने पर तैयार हो गए थे। उन्होंने अपनी अदबी यादगार के तौर पर एक दीवान और 6 मसनवियाँ छोड़ी हैं। 1851 में ये अजीम शायर छत से गिरने के बायस दुनिया से पर्दा पा गया। ठानी थी दिल में अब ना मिलेंगे किसी से हम, पर क्या करें कि हो गए नाचार जी से हम। सबसे पहले इसका मफहूम देखते हैं। शायर इस शेर में ये बता रहा है कि मैंने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया था कि अब अपने दोस्त यानी महबूब से कभी मुलाकात नहीं करूंगा, मगर दिल के हाथों तंग होकर इस इरादे को तर्क करने पर मजबूर हो गया। अजीज तलबा और तालिबात, इस शेर का जो रिवायती या तारीखी पस मंजर है वो कुछ यूं है कि ये शेर मोमिन ने मौलाना फजल हक खैर आबादी, जो कि आरजू तखल्लुस करते थे और मोमिन के बहुत करीबी दोस्त थे, उनसे किसी बात पर नाराज होने के बाद कहा था। वो नाराजी इस कदर शिद्दत से थी कि मोमिन ने ये फैसला कर लिया कि वो अब कभी भी फजल हक खैर आबादी से ताल्लुक नहीं रखेंगे, उनसे ताल्लुक तोड़ लेंगे, उनसे हर रिश्ता तोड़ लेंगे। लेकिन कुछ अरसे के बाद उनका गुस्सा खत्म हो गया और वो फिर से एक दूसरे के साथ पहले की तरह मिलने जुलने लगे। यानी जब दिल शिकायत पर आमादा था तो उन्होंने इरादा किया कि ताल्लुक नहीं रखूंगा, लेकिन जब वक्त गुजरने के साथ वो गुस्सा, वो तलखी खत्म हुई तो फिर से अपने दोस्त के साथ अपने राह रस्म को पहले की तरह बढ़ा लिया। इस शेर का जो दूसरा पहलू है वो आशिक और महबूब के हवाले से हम देखेंगे। यानी बतौर आशिक इस शेर में शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर ये कह रहे हैं कि तुम्हारी सितमगिरी के बायस, तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारी बेनियाजी और तुम्हारे जुल्म सितम के बायस अब मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा, तर्के मोहब्बत कर दूंगा। मगर दिल जो शायर के फैसले के खिलाफ जा रहा है वो ये सोचने पे और ये अमल करने पर शायर को मजबूर कर देता है कि वो इस फैसले से बाज आ जाए, वो ये फैसला ना करे। मोहब्बत दरअसल वो ताकतवर पीर है जो मुरीदों के सब इख्तियार अपने दस्ते मुख्तार में रखता है। किसी ने क्या खूब कहा था कि इश्क बंद गली है जिसकी दूसरी जानिब कोई रास्ता नहीं। इस राहे पुरखार के मुसाफिर के मुकद्दर में फकत चलना लिखा है, इसलिए कोई चाह कर भी पलट नहीं सकता। महबूब की बेनियाजी और बेरुखी के बायस उससे जुदा होने, ताल्लुक तोड़ने
اور اس سے الگ ہو جانے کے ارادے کر لینا عارضی کیفیت ہے، کیونکہ ترک محبت کا ارادہ کرنا اور ہے اور ترک محبت کرنا اور ہے۔ عاشق وقتی طور پر تو یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ وہ محبوب سے تعلق توڑ لے گا، مگر جب اسے محبوب کی یاد آتی ہے یا محبوب سامنے آتا ہے تو دل قیامت برپا کر دیتا ہے، سارے ارادے خاک بن کر اڑ جاتے ہیں اور عاشق دربار دل میں محبوب کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ضیاء ضمیر نے کہا تھا، ہم سا بھی اس جہاں میں ہوگا نہ کوئی یرغمال، قید سے اس کی آج تک خود کو رہا نہیں کیا۔ شعر نمبر 2۔ ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم۔ شاعر کہتا ہے کہ جب میں محبوب کو رقیب سے ہنس کر باتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو تڑپ تڑپ کر روتا ہوں۔ اس شعر میں کسی کو کسی سے ہم توضیح طلب ہے۔ پہلا کسی محبوب اور دوسرا رقیب کی طرف اشارہ ہے۔ انسانی فطرت کا اصول ہے کہ وہ اپنے عزیزوں کو ناراضی یا شکووں کے باوجود غیروں کا دوست بنتا نہیں دیکھ سکتی۔ اس فطری پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ میرا محبوب جب رقیب سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا ہے تو اس کا نرم لہجہ اور مسکراہٹ بھری گفتگو میرے دل پر خنجر چلا دیتی ہے۔ محبوب مجھ سے غافل اور رقیب پر مہربان ہے، اور اس کی یہ عادت بدلنے پر شاعر کا یعنی عاشق کا اختیار بھی نہیں۔ سو جب وہ کچھ نہیں کر پاتا تو بے بس ہو کر رو دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے میرا دل محبوب کی رقیب سے قربت کو برداشت نہیں کرتا، جی اڑتا ہے کہ مجھ سے بگڑ کر وہ رقیبوں کا دوست بن گیا ہے، اور اس لیے وہ جب کچھ کرنے پر خود کو قادر نہیں پاتا تو پھر رونے کو ترجیح دیتا ہے، وہ دکھ کے مارے رو پڑتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس شعر کا ایک اور پہلو بھی ہے اور وہ انسانی فطرت کی عکاسی ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ جو چیز اسے میسر نہیں ہوتی یا وہ جس چیز سے محروم ہوتا ہے، جب وہ کسی اور کے پاس دیکھتا ہے تو اس کا احساس محرومی بڑھ جاتا ہے، اس کی طلب کی تڑپ اسے زیادہ بے قرار کر دیتی ہے اور وہ رو پڑتا ہے۔ یعنی جو چیز ہمیں میسر نہیں، جب ہم کسی اور کے پاس دیکھتے ہیں تو ہمیں ہماری محرومی رلاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت اپنی محرومی پر نہ صرف آنکھ روتی ہے بلکہ دل روتا ہے۔ اسی حالت کو عدیم ہاشمی نے بڑا خوبصورت انداز میں بیان کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں بچھڑ کے تجھ سے نہ دیکھا گیا کسی کا ملاپ، بچھڑ کے تجھ سے نہ دیکھا گیا کسی کا ملاپ، اڑا دیے ہیں پرندے شجر میں بیٹھے ہوئے۔ ہم سے نہ بولو تم اسے کیا کہتے ہیں بھلا، ہم سے نہ بولو تم اسے کیا کہتے ہیں بھلا، انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم۔ شاعر اس شعر میں بڑی سادگی اور معصومیت سے ایک سوال ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، تم مجھے غیر سمجھتے ہوئے مجھ سے بات نہیں کرتے، اور میں تم سے ہی اس ستم پر انصاف کا سوال کرتا ہوں، یعنی ظالم سے ہی ظلم پر انصاف مانگنا۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب کسی بھی مسئلے پر انصاف درکار ہو تو دنیا انصاف کے لیے عدالتوں کے دروازوں پہ دستک دیتی ہے۔ عاشق کی سادگی کا پہلو اس شعر سے کیسے جھلکتا ہے دیکھیے کہ وہ دنیا کے درباروں میں یا دنیا کی عدالتوں میں نہیں جا رہا، محبوب ستم کر رہا ہے
محبوب ظلم کر رہا ہے، محبوب جفا کر رہا ہے، اس سے رخ پھیرے ہوئے ہے، اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، مگر وہ ایسا سادہ دل ہے کہ ستمگر سے ہی انصاف کا طالب ہے، ظلم کرنے والے سے ہی ظلم پر انصاف چاہتا ہے، اور اس کا باعث صرف اور صرف عاشق کا خلوص اور اس کی وہ محبت ہے جو اسے اپنے محبوب سے ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ بنا بتائے کسی کو مسئلہ حل ہو جائے، یا یوں سمجھیے کہ محبت جس کا خاصہ، جس کا نچوڑ، جس کا عرق یا رس خلوص ہے، وہ خلوص اسے مجبور کرتا ہے کہ اپنے محبوب کی بات کسی غیر کے سامنے نہ کرے۔ وہ محبوب کی رسوائی گوارا نہیں کر سکتا، کیونکہ شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا، لہٰذا وہ کسی بھی عدالت کا در کھٹکھٹانے کی بجائے محبوب کے در پر ہی سر جھکاتا ہے، اسی کے سامنے دستے سوال پھیلاتا ہے اور اس سے انصاف کا طلبگار ہوتا ہے۔ شاید اس شعر کا دوسرا پہلو یا ایک زاویہ یہ بھی ہو کہ شاعر در پردہ یہ چاہتا ہے کہ جب وہ اپنے محبوب سے اس کے ظلم پر انصاف مانگے گا، اپنے محبوب سے اس کی جفا کا سبب پوچھے گا، اپنی وفا کا اجر مانگے گا، تو شاید اس کے احساس کو بیدار کرنے میں کامیاب ہو جائے، اس کے اندر اپنی محبت کو جگانے میں کامیاب ہو جائے، اس لیے اس کے انصاف کا سوال اس کی محبت کا جواب بن جائے، تو لاشعوری طور پر وہ کسی اور سے پوچھنے کی بجائے اسی سے پوچھتا ہے جس کے دست اختیار میں اس کے دل کی ساری خوشیاں محفوظ ہیں۔ شعر نمبر 4۔ بیزار جان سے جو نہ ہوتے تو مانگتے، شاہد شکایتوں پہ تیری مدعی سے ہم۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر ہم تیرے ستم کے باعث زندگی سے تنگ نہ آ چکے ہوتے تو ہر شکایت پر دعوے دار سے گواہ طلب کرتے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس شعر میں مدعی اشارہ رکیب کی طرف ہے، اور پہلا جو مصرع ہے اس کی اگر شرح کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عام زندگی میں بھی انسان جب دکھوں کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے، جب وہ بے بس ہو جائے، جب وہ ہر طرح سے ناکام ہو جائے، جب اس کی ہر کوشش رائے گاں ہو جائے، تو پھر وہ اس جہان سے، اس جان سے دل نہیں لگاتا، بلکہ وہ زندگی کی بجائے موت کا طلبگار ہو جاتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، تو یہ جان اگر ہے تو انصاف، خوشی، محبوب، عشق، محبت، دنیا، رنگ سب قائم ہیں، لیکن اگر جان ہی نہیں تو یہ ساری چیزیں کس کام کی؟ لہذا پہلا مصرع محبوب کے ستم کے باعث عاشق کے اپنی زندگی سے بیزار ہونے کے ہیں، یعنی اس قدر محبوب کے ہاتھوں وہ ستم اٹھا چکا ہے، عاشق اس قدر نالاں اور ناتواں ہو چکا ہے کہ اس کا دل زندگی سے ہی اچاٹ ہو گیا، وہ موت کا تمنائی بنا، زندگی سے رخ پھیر چکا ہے، اس لیے وہ تمام معاملات سے بے نیاز ہو چکا ہے، اس کے لیے انصاف ہو یا عدالت، جفا ہو یا وفا، ہر شے انجان ہے، وہ ہر شے سے بیگانہ ہے۔ اس مقام پر جہاں اسے نہ زندگی سے دلچسپی ہے اور نہ زندگی کے رنگوں کی طلب، اور اس کا باعث صرف اور صرف اس کا محبوب، اس کی لاپرواہی اور اس کی بے وفائی ہے، تو وہ یہ کہنے پر حق بجانب ہے کہ جب مجھے زندگی ہی طلب نہیں تو پھر میں کسی کی شکایت پہ کیا گلہ کروں، کسی کی ظلم پہ کیا شکوہ کروں، میں اپنے محبوب کی بے بسی کو کیسے بیان کروں، یا میں اپنے محبوب کی ستم گری کا کیسے تذکرہ کروں۔ مصرع دوم میں جو
مدعی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس سے مراد اگر ہم رقیب لیں تو رقیب کا کام ہی عاشق اور محبوب کے درمیان جدائی پیدا کرنا ہے، ان کے درمیان فراق کو یا ان کے درمیان بدگمانی کو پیدا کرنا ہے۔ اب اگر مدعی یعنی رقیب آ کر اس کے محبوب کو اس کے بارے میں بدگمان کرتا ہے اور اس کی خبر عاشق کو ہوتی ہے تو عاشق خاموش رہتا ہے، کوئی صفائی پیش نہیں کرتا، اور وہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ کہتا ہے کہ جب میں جینا ہی نہیں چاہتا تو پھر مجھے کسی کو اپنی صفائی دینے کی ضرورت کیا ہے، مجھے محبوب کے سامنے سرخرو ہونے کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ جہاں میرا عشق کام نہیں آیا وہاں میرا کلام کیا کام کرے گا۔ اور ویسے بھی اس دنیا کا جو دستور ہے وہ تو کچھ ایسا ہی ہے نا کہ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ تو جب دنیا اور دنیا کا وتیرہ ایسا ہو جائے تو وہاں سچے عاشقوں کی کوئی نہیں سن۔ شعر نمبر 5۔ بے روئے مثل ابر نہ نکلا غبار دل، کہتے تھے ان کو برق تبسم ہنسی سے ہم۔ یہ مومن کا انتہائی خوبصورت شعر ہے۔ کبھی ہم محبوب کی ہنسی کو آسمانی بجلی کہہ کر چھیڑا کرتے تھے، اب یہ حال ہے کہ بادل کی طرح روئے بنا دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوتا۔ پیارے بچوں، اس شعر میں شاعر نے اپنی دو حالتوں کو بیان کیا ہے، ایک غم عشق سے پہلے اور ایک گرفتار عشق ہونے کے بعد۔ پہلا مصرع دل لگی کا ہے اور دوسرا مصرع دل کو لگی کا ہے۔ پہلے مصرعے کا تعلق دوسرے مصرعے سے کچھ ایسے ہی ہے جیسے عمل کا رد عمل سے۔ دوسرا مصرع در حقیقت ابتدا ہے اور پہلا مصرع انتہا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ہم محبوب کو اور اس کی ہنسی کو آسمانی بجلی سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ برق آسمانی بجلی کو کہتے ہیں۔ جب بادل گرجتا ہے اور بجلی کڑکتی ہے تو ایک کوندا سا لپکتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب محبوب مسکراتا تھا، ہنستا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے آسمان پر بجلی کا کوندا لہرا گیا ہو۔ تو چھیڑ خانی کے لیے مذاق کی صورت میں شاعر اپنے محبوب کی ہنسی کو آسمانی بجلی سے تشبیہ دیتا تھا۔ اس کو چھیڑنے کی خاطر اس کی ہنسی کو آسمانی بجلی کہا کرتا تھا، لیکن ہوا یہ کہ وہ جسے چھیڑ خانی میں مذاق ہی مذاق میں آسمانی بجلی کہتا تھا، وہی ہنسی، وہی بجلی اس کے دل پر اس طرح گری کہ اسے محبت کی آگ میں جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم محبوب کی ہنسی کو آسمانی بجلی کہا کرتے تھے اور آج یہ ہمارا حال کہ ہمارا اپنا دل اس وقت تک ہلکا نہیں ہوتا، اس وقت تک غم کا بوجھ کم نہیں ہوتا جب تک آنکھیں ساون کے بادلوں کی طرح برس نہ جائیں۔ اب ہم کوئی تھوڑا نہیں روتے، کوئی دو چار قطرے آنسوؤں کے ہمارے لیے کافی نہیں ہوتے۔ اب آنکھ جب تک بادل کی طرح نہ برسے غم کا بوجھ ہلکا نہیں ہوتا۔ بے روئے مثل ابر، وہ اپنے رونے کو ابر کے یعنی بادل کے برسنے سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ جس طرح بادل برستا ہے اور برسنے کے بعد مطلع یا آسمان صاف ہو جاتا ہے، نکھر جاتا ہے، فضا نکھری نکھری نظر آنے لگتی ہے، اسی طرح جب انسان رو لیتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ تو شاید یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس قدر روتا ہوں
इस कदर रोता हूँ कि मुझे देखकर यूं लगता है जमाने को जैसे मेरी आंखें नहीं कोई बादल बरस रहे हैं, और जब तक आंखें बादलों की तरह ना बरसें दिल का बोझ है कि कम होने में नहीं आता। और ये दिल का बोझ वही उर्दू अदब के रिवायती महबूब के सितम का नतीजा है, जो अपने आशिक से लापरवाह है, बेनियाज है। यहाँ महबूब का मुस्कुराना अगर बिजली तो आशिक का रोना बादल है। उर्दू शेरी रिवायत में महबूब की अदाएं, अंदाज और आशिक के दिल पर उसका असर अक्सर बयान किया जाता है। मोमिन ने भी अपने इश्क में दरपेश अपनी हालत बयान की है, और जैसा कि उर्दू अदब के हर आशिक का मुकद्दर है कि उसे सिर्फ मोहब्बत के जवाब में रोना ही मिलता है, तो मोमिन का भी मुकद्दर रोने धोने के सिवा कुछ नहीं। यहाँ भी आशिक मोहब्बत के जवाब में आंसू दामन में लिए फिरता है, और इस कदर आंसू लिए फिरता है जैसे बादल अपने अंदर बहुत सा पानी लिए फिरता है। आसमान पर बादल छाते हैं, बिजली चमकती है, और फिर सारा पानी बारिश की सूरत बरस जाता है। शायर कहता है, इसी तरह वो बिजली बनकर हंसी और मेरे दिल पर गिरी, और मेरा दिल किसी बादल की तरह बरस कर खाली हो गया। और ये तमाम वाकया उस मोहब्बत का असर है जो महबूब को या जो आशिक को अपने महबूब से हुई। मीर हसन ने कहा था कि इतने आंसू तो न थे दीदा तर के आगे, अब तो पानी ही भरा रहता है घर के आगे। शेर नंबर 6। क्या गुल खिलेगा देखिए है फसले गुल तो दूर, क्या गुल खिलेगा देखिए है फसले गुल तो दूर, और सुए दश्त भागते हैं कुछ अभी से हम। शायर इस शेर में बयान कर रहा है कि न जाने क्या होगा, बहार का मौसम दूर है और दिल अभी से सहरा की जानिब दौड़ता है। गुल खिलना मुहावरा है जिसके मानी अनोखी बात का होना, किसी अजीब काम का होना या अनहोनी का हो जाना है। ऐसी बात जो वहमो गुमा में ना हो, जो किसी ख्वाब में ना हो, जो किसी ख्याल में ना हो। और ये जो गुल खिलता है इसका अंदाजा भी नहीं होता कि ये हक में है या मुखालिफ है। तो अब ज्यादातर इसको मनफी मानों में ही लिया जाता है, और मनफी माने इस सतह के कि जिसमें इंसान को खबर नहीं होती और कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसका तसव्वुर तक न किया गया हो। फसले गुल के मानी मौसम बहार। अब मौसम बहार में दीवानों का या आशिकों का क्या हाल होता है, इसी ख्याल को एक मजमून की सूरत, एक तसव्वुर की सूरत शेर की शक्ल में मोमिन ने पेश किया है। मोमिन ये बता रहे हैं कि मौसम बहार उस शाख के लिए जानलेवा होता है, दीवानों के दर्द को हवा देने वाला। ये मौसम जब आता है तो दीवानों की दीवानगी अरूज पर पहुंच जाती है। वो कभी दीवारों से सर फोड़ते हैं, कभी गिरेबां को चाक चाक करते हैं, और कभी सहराओं का रुख करते हैं। जैसा कि किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि जब बहार आई तो सहरा की तरफ चल निकला, जब बहार आई तो सहरा की तरफ चल निकला, सहने गुल छोड़ दिया दिल मेरा पागल निकला। तो ये पागलपन, ये दीवानगी इश्क की इंतहा का नाम है, जिसे लोग जनू कहते हैं।
جنون ایک ایسی کیفیت ہے جس میں عاشق اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا ہے. اسے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، وہ کہاں ہے اور کس لیے ہے. وہ تمام حدود و قیود سے بیگانہ ہو جاتا ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے. پھر اسے کوئی قفل، کوئی زندان قید نہیں کر سکتا. اس شعر میں شاعر اسی جنون کو بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جنون جو ہے یہ اپنی انتہا یا اپنے عروج کو موسم بہار میں پہنچتا ہے. جیسے ہی چمن میں بہار کا موسم آتا ہے دیوانے بے کل ہو جاتے ہیں. دیوانوں کا حال اس قدر ابتر ہو جاتا ہے کہ وہ سنبھالے بھی نہیں سنبھلتے. لیکن یہ سب موسم بہار کے باعث ہوتا ہے اور ابھی موسم بہار نہیں آیا اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ صحراؤں کی جانب بھاگنے کو، دوڑنے کو ترجیح دیتا ہے. اس کا دل نہ چمن میں لگتا ہے، نہ صحن میں لگتا ہے، نہ دنیا میں لگتا ہے، نہ کسی تصور میں لگتا ہے. وہ ابھی سے ویرانوں کا رخ کرتا ہے. شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر یہ حال، یہ وحشت موسم بہار سے پہلے ہے تو خدا جانے تب کیا ہوگا جب صحن چمن میں بہار آئے گی. کیا گل کھلے گا، یعنی تب کیا ہوگا. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ وہ خود بھی نہیں جانتا کہ ہوگا کیا. یعنی وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اسے نہیں خبر کہ اس کا جنون کیا رنگ لائے گا، اس کے جنون سے کیا رنگ بدلے گا. وہ بے خبر ہے کہ آنے والی بہار میں اس کی دیوانگی کس منزل پہ ہوگی. وہ شدت جنون کو بیان کرنا چاہتا ہے جس کے ہاتھوں وہ پل پل جی رہا ہے اور پل پل مر رہا ہے. بقول محمود مرزا، اسے کہو بہت نامراد شے ہے جنوں، اسے کہو بہت نامراد شے ہے جنوں، اسے کہو مجھے ہے بہت جنوں اس کا. یہ جنوں کی حالت انسان کو اس قدر دین سے، دنیا سے، ذات سے اور ماحول سے بیگانہ کر دیتی ہے کہ وہ خود کو ہی اذیت دینے پر مائل ہو جاتا ہے. غزل کا آخری شعر یعنی مقطع: لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں، مومن نہ ہوں جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم. آرزو کے معنی تو تمنا کے ہیں، مگر یہاں مومن آرزو یعنی اپنے دوست فضل، حق، خیر آبادی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ربط کے معنی تعلق اور بدعتی ایسا شخص جو دین میں نئی بات کو شامل کرے یعنی کافر. سب سے پہلے مفہوم دیکھیے، لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں، مومن نہ ہوں جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم. یعنی اگر دل دوست سے ملاقات کی تمنا کرے تو ایسے دل کو میں اپنے جسم سے ہی نکال دوں، کیونکہ کافر سے اگر تعلق رکھوں تو میں بھی منکر یا کافر ہو جاؤں گا. یہ شعر کا لفظی مفہوم ہے. جیسا کہ مطلع میں آپ کو اس غزل کے پس منظر کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ مولانا فضل حق خیر آبادی جن کا تخلص آرزو تھا اور وہ مومن کے بہت دوست تھے، قریبی دوست تھے، لیکن دونوں میں نظریات کا اختلاف تھا. نظریات کے اختلاف کے باعث آپس میں رنجش پیدا ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے سے ترک تعلق کا پختہ ارادہ کر بیٹھے. لیکن کچھ عرصے کے بعد جب رنجش دور ہوئی، رنج ختم ہوا اور پھر سے تعلق بحال ہوا تو یہ غزل مومن نے آرزو کو پیش کی. مقطع میں اپنے رنج کی حالت میں جو دل کا حال تھا، جو خیال تھا یا جو جذبات تھے، اس کو مومن نے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں لے نام آرزو کا، یعنی اگر میرا یہ دل
میرے دوست کی طلب کرے، اس سے ملاقات کی خواہش کرے تو دل کو نکال لیں، یعنی ایسے دل کو میں جسم سے نکال کر ہی پھینک دوں، سینے سے نکال کر الگ کر دوں، جو آرزو کا نام لے، جو دوست کو یاد کرے، کیونکہ یہ دل میرا ہے اور جو میں چاہوں اسے وہی کرنا چاہیے۔ یہ کسی ایسے شخص کو یاد کرے جس کو میں نہیں کرنا چاہتا تو یہ دل میرا نہیں ہے۔ تو ایسے دل کو میں سینے میں نہیں رکھوں گا جو آرزو کا طلبگار ہو، یعنی میرے دوست کی بات کرے، وہ دوست جو کبھی دوست تھا۔ مومن نہ ہوں جو ربط رکھے بدتی سے ہوں۔ یہاں دوسرے مصرے میں مومن خان مومن نے اپنے تخلص کو بڑی ذومانی انداز میں بیان کیا ہے۔ مومن صاحب ایمان، بدتی جو ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائے، دین میں کسی نئی بات کو شامل کرنے کے باعث۔ چونکہ مومن کا اور آرزو کا جو جھگڑا تھا وہ مذہبی کچھ نکات کے باعث تھا، کچھ مسائل کے باعث تھا، اس لیے وہ ایک دوسرے کو بدتی یا غیر مقلد کہا کرتے تھے۔ مومن کا متضاد منکر یا کافر ہے۔ تو یہاں دوسرے مصرے میں مومن اپنے تخلص کو استعمال کرتے ہوئے اسے دوسرے معنوں میں لے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کافر سے میں تعلق رکھوں تو میں کافر ہو جاؤں، چونکہ میں مومن ہوں اس لیے اس سے میں تعلق نہیں رکھوں گا۔ ایک مومن کا دوست مومن ہی ہو سکتا ہے، مومن کبھی کافر کا دوست نہیں ہو سکتا، نہ کوئی کافر مومن کا دوست ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایسا دل جو صاحب ایمان کے سینے میں دھڑکے اور کسی کافر کا طلبگار ہو، ایسے دل کو سینے سے نکال دینا ہی بہتر ہے۔ لہٰذا مومن اپنے دوست سے برہم ہو کر جو رنجش دل میں رکھ رہے ہیں، جو دکھ انہیں پہنچا ہے، اس کا اظہار وہ ان سے ترک تعلق کی صورت میں کر رہے ہیں، اور اس شعر میں وہ اپنی اسی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ میں اب اس سے کبھی تعلق نہیں رکھوں گا۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے لیکچر کو سنا، کم از کم 3 بار اشعار کی تشریح کو سماعت فرمائیں اور اس میں بیان کردہ اہم نکات کو نوٹ کر کے یاد کریں، جیسے کہ حوالے کے اشعار یا قول وغیرہ۔ پڑھائے گئے طریقے کے مطابق غزل کے اشعار کی تشریح کی مشق کرنی ہے آپ کو، اور مشق کے لیے آپ نے صرف اس کو زبانی نہیں کرنا بلکہ تمام اشعار کی تشریح اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں۔ ہر شعر کے حوالہ جاتی اشعار لکھیں، اس میں جو اقوال آتے ہیں یا جو حوالہ جاتی مواد آتا ہے اس کو شامل کریں۔ ہر شعر کی تشریح میں کم از کم 2 اشعار لازمی شامل کریں، اور آپ کی ہر شعر کی تشریح کم از کم 3 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ بہت سی نیک دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔